हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपको यकीन ना आए। सिर्फ 8 साल की उम्र में मैंने अपने वालिद को खो दिया। फिर सिर्फ 20 दिन बाद मेरी दादी भी दुनिया से चली गई और वक्त गुजरा, मैं बड़ी हुई। लेकिन एक दिन जब मैं कॉलेज से अचानक घर वापस आई तो मैंने अपने ही घर में एक ऐसा राज देख लिया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। ये राज मेरी अपनी माँ और मेरे दादा से जुड़ा हुआ था। इस एक मंज़र ने मेरे सोचने का अंदाज़, मेरी ज़िंदगी और मेरे मुस्तकबिल को ऐसी राह पर डाल दिया जिसका अंजाम बहुत दर्दनाक था। आखिर ऐसा क्या हुआ? मेरे भाई ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिससे पूरा ख़ानदान बिखर गया और मैं इसी तबाही से कैसे बाहर निकली? ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस कहानी का अंजाम हर वालिदैन और हर नौजवान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। दोस्तों, मेरा नाम अमरीन है। मैं इस वक्त 8 साल की थी जब मेरे अब्बू जी का इंतकाल हो गया और मेरी दादी, जो कि मेरे अब्बू के इंतकाल के सिर्फ 20 दिन बाद ही वफ़ात पा गई। हम दोनों बहन भाई थे। मेरा भाई माजिद मुझसे बड़ा था। जब हम बड़े हुए तो मेरा भाई माजिद शहर में नौकरी करने लगा। मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मेरा भाई माजिद चाहता था कि माजिद मुझे भी पढ़ा लिखा कर अपने पाँव पर खड़ा करे। हमारे घर में मेरे दादाजी, मेरी अम्मी और मैं, हम 3 लोग रहते थे। मेरे दादाजी का नाम अकरम था। दादाजी लंबे चौड़े कद के मालिक थे और उम्र के हिसाब से काफ़ी तंदुरुस्त थे। दादा की दोनों आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। दादा की आवाज़ में एक ख़ास कशिश थी। मेरी अम्मी का नाम रिहाना था। अम्मी भी बहुत खूबसूरत थी। अम्मी का रंग गोरा, लंबे बाल और ऐसी जिसामत के कोई भी इसका दिल जीत ले। लेकिन अम्मी हमेशा उदास रहती थी। शायद अम्मी मेरे अब्बू को याद करके उदास रहती होगी। शायद अम्मी का दिल किसी और वजह से परेशान हो। लेकिन हकीकत मुझे बाद में मालूम हुई। जब मैं कॉलेज के पहले साल में पढ़ रही थी, मेरा भाई माजिद लाहौर में था और पिछले 7 महीनों से घर से दूर था। मेरी अम्मी के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी और यही खामोशी मेरी अम्मी और मेरे दादाजी को एक दूसरे के करीब लेकर आई थी। ये बात पिछले साल मार्च के महीने की है। गर्मी आने वाली थी। मैं कॉलेज से थकी हारी घर वापस आई। इस दिन मेरी क्लास जल्दी ख़त्म हो गई थी और इसलिए मैंने सोचा कि घर जाकर आराम करूंगी। दरवाज़ा खुला हुआ था और घर कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मेरी अम्मी हमेशा दरवाज़ा बंद रखती थी, लेकिन इस टाइम दरवाज़ा खुला हुआ था। खैर, मैंने खामोशी से अपने जूते उतारे और अंदर चली गई। घर में मुकम्मल खामोशी थी। मैंने सोचा कि शायद अम्मी हमसायों के घर है, लेकिन मुझे फिर बावर्ची खाने से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। कोई आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहा था। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसन मेरी अम्मी से मिलने आई होगी। मैंने अपनी अम्मी को कई दिनों बाद हंसते हुए सुना था, इसलिए मेरे दिल में भी तजस्सुस पैदा हुआ कि आज अम्मी इतनी खुश क्यों है। जब मैं बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी तो देखा कि दरवाज़े की कुंडी लगी हुई थी, जो मेरे लिए एक झटके जैसा था। जब मैंने अंदर देखा तो मेरी अम्मी चाय बना रही थी और इनके हाथ में चाय का कप था और इनके बिल्कुल पीछे मेरे दादाजी खड़े थे। दादाजी अम्मी के दरमियान ऐसी कुर्बत थी जो मेरे लिए बहुत हैरान कुन थी और अजीब भी थी। दादा और अम्मी आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें कर रहे थे और मेरी अम्मी हंस रही थी और इनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। और दादाजी का चेहरा मेरी अम्मी के कंधे के करीब था और मेरी अम्मी ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें बंद कर ली थी, जैसे वो किसी लम्हे को महसूस कर रही हो। यह सब कुछ मेरे लिए बहुत अजीब था और नाकाबिले यकीन था। मैं कुछ समझ ना सकी और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं वापस मुड़ी और अपने कमरे में जाकर लेट गई। मेरे अंदर सवालों का एक तूफ़ान चल रहा था कि जो मैंने देखा, क्या वो वाकई सच था? मैंने सोचा शायद मैं गलत समझ रही हूँ। शायद दादा और अम्मी सिर्फ हंसी मजाक करते होंगे, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने खुद को पुरसकून करने की कोशिश की कि शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो, लेकिन ये शक फिर भी दिल में पैदा हो चुका था। इसके बाद मैंने अपनी अम्मी और दादा की हरकत पर ध्यान देना शुरू कर दिया और कुछ दिन बाद मैंने देखा कि सब कुछ मामूल के मुताबिक था। अम्मी सुबह खाना बनाती, चाय बनाती और दादा को दे देती। एक दिन अम्मी घर का काम कर रही थी और दादाजी अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन इस दिन मुझे सब कुछ बदला हुआ महसूस हुआ, क्योंकि दादा की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। दादाजी अम्मी से हंस हंस कर बातें करते थे
اور امی بھی پہلے سے زیادہ خوش نظر آتی تھی۔ امی آہستہ آہستہ گنگناتی رہتی تھی، اپنے بال سنوارتی تھی اور کبھی کبھی آئینے میں دیکھ کر مسکرا دیتی تھی۔ یہ سب چھوٹی باتیں تھیں، لیکن میرے شک کو یہ مزید بڑھا رہی تھی۔ ایک شام میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی تو امی نے کہا، میں ابھی پڑوسن شکیلہ کے گھر جا رہی ہوں اور دادا جی اپنے کمرے میں تھے، تو میں نے سوچا کہ چلو ہال میں جا کر ٹی وی دیکھتی ہوں۔ لیکن پھر مجھے امی کی چپلوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے سوچا شاید امی واپس آ گئی ہیں۔ میں باہر آئی تو دیکھا کہ امی آہستہ آہستہ دادا جی کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ امی نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور دادا کے کمرے کے اندر چلی گئی۔ میں نے انہیں کہتے سنا کہ اکرم جی کوئی دیکھ نہ لے۔ دادا جی نے جواب دیا، فکر نہ کرو۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان ایک ایسی قربت ہوئی جسے دیکھ کر میں حیران و پریشان ہو گئی۔ مجھے شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں وہاں سے ہٹ بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا رشتہ بنتے ہوئے دیکھا جو میرے لیے بہت عجیب اور ناقابل یقین تھا۔ میری امی اور دادا ایک دوسرے سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ میری امی کہہ رہی تھی کہ انہوں نے اس کی زندگی کی اداسی اور تنہائی کو ختم کر دیا ہے اور اسے دوبارہ خوشی محسوس ہونے لگی ہے۔ دادا جی نے اسے تسلی دی کہ وہ اس کا ساتھ دیں گے اور اسے اکیلا کبھی محسوس نہیں ہونے دیں گے، اور اس پر امی نے کہا کہ وہ ان کا خیال رکھیں گی اور ان کی ساری ضروریات پوری کریں گی۔ پھر امی نے کہا، آپ جلدی کریں، کہیں امرین نہ آ جائے۔ دادا جی نے کہا، تم گھبراؤ نہیں، ہم احتیاط کریں گے، فکر نہ کرو، آرام سے رہو۔ میں نے دروازہ تھوڑا سا کھولا اور جھانک کر دیکھا۔ امی اور دادا تو وہاں پر موجود تھے۔ امی دادا کے پاس بیٹھی تھی، دادا کا ہاتھ امی کے کندھے پر تھا اور وہ آہستہ آہستہ میری امی کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے، اور امی کا چہرہ سرخ تھا اور میری امی دادا کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اور دونوں کے درمیان کچھ ایسے لمحے تھے جنہیں سمجھنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں خاموشی سے واپس مڑی اور اپنے کمرے میں واپس آ گئی، لیکن میرا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا، کیونکہ کچھ دن بعد ایک رات میں دیر تک پڑھائی کر رہی تھی، کیونکہ امتحانات قریب آنے والے تھے۔ تقریباً 1:30 کا وقت تھا۔ میں نے سوچا کہ پانی پی کر سو جاتی ہوں، تو میں اپنے کمرے سے نکلی اور کچن کی طرف جانے لگی تو اچانک میں نے دیکھا کہ میرے دادا جی کمرے سے نکل کر امی کے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے دادا جی ایسے چل رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور امی کے کمرے میں پہنچ جائیں گے۔ امی کا کمرہ اوپر تھا اور دادا جی کا کمرہ نیچے، تو میں نے سوچا شاید کسی کام سے جا رہے ہوں۔ پھر میں امی کے دروازے کے قریب چلی گئی کیونکہ دادا جی اندر تھے اور دروازہ بند ہو گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے دروازے کے قریب جا کر سنا تو اندر سے ہلکی سی روشنی بھی آ رہی تھی۔ میں نے اپنے کان دروازے کے ساتھ لگا دیے۔ اندر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امی کہہ رہی تھی کہ اکرم جی، اگر امرین کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ دادا جی ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے، ریحانہ امرین تو سو رہی ہے، امرین کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ کچھ دیر بعد وہاں خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، اور اپنے کمرے میں واپس آئی اور دروازہ بند کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھی اور جسم کانپ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے کچھ کچن والے منظر کو میں دیکھ رہی تھی، اور رات کا وہ سناٹا بار بار میرے سامنے آ رہا تھا۔ میں ساری رات سو نہ سکی۔ میرے دل میں غصہ بھی تھا اور شرمندگی بھی۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اگلے دن میں کالج گئی، لیکن وہاں بھی میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ میرے دوستوں نے پوچھا کہ میں اداس کیوں ہوں، مگر میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ میرا ذہن صرف ایک ہی بات میں الجھا ہوا تھا کہ اب کیا کروں، امی سے پوچھوں یا دادا جی سے؟ لیکن مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ پھر ایک دن میرے اندر عجیب خیالات آنے لگے اور میں نے بھی سوچنا شروع کیا کہ ہر انسان کو محبت اور قربت کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاید مجھے بھی کسی کی ضرورت ہے۔ میرا دھیان اپنے دوست اور ذہن کی طرف جانے لگا۔ ذہن کالج میں اکثر مجھ سے ملتا اور باتیں کرتا رہتا تھا، اور اس کی آنکھوں میں بھی ایک خاص سی چمک تھی۔ ذہن ہنسی مذاق کرتا اور کبھی کبھی میرے قریب آنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ پہلے پہل تو میں ذہن کو دور رکھتی تھی، لیکن اب میں ذہن کو منع نہیں کر پاتی تھی۔ ایک دن کالج کے بعد ہم پارک میں بیٹھے تھے۔ ذہن میرے قریب آیا اور آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑنے لگا۔ ذہن کی انگلیاں میری ہتھیلی پر تھیں تو مجھے ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی۔
زین نے آہستہ سے میرے کان میں کہا، امرین تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں نے اس کا جواب میں تو کچھ نہیں کہا، بس زین کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور خود کو زین کے اور قریب جانے دیا۔ اس کے بعد ہم ایک دوسرے کی محبت میں کھو گئے۔ پھر میں گھر چلی جاتی تو زین مجھے میسج کرتا اور میں اسے میسج کرتی۔ ہم رات دیر تک باتیں کرتے رہتے اور کالج کے بعد بھی ہم ایک دوسرے سے ملتے رہتے۔ ایک دن زین نے مجھے اپنے گھر بلا لیا۔ زین کا پورا خاندان کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ زین اور میں اس کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ زین میرے قریب آیا، میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور آہستہ سے میرے چہرے کو چھوا۔ میں نے زین کو روکا نہیں، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون بھی محسوس ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میں بدلتی گئی۔ ہم کالج کے بعد بھی گھومنے جاتے۔ زین مجھے اپنے دوستوں سے بھی ملواتا تھا۔ میں زین کی دنیا میں کھو گئی تھی۔ میرے ذہن میں ہر وقت دادا اور امی کی باتیں گھومتی رہتی تھیں اور میں سوچتی تھی کہ اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں تو میرے لیے بھی شاید غلط نہیں ہے، اور میں خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ سب کچھ معمول کے مطابق ہے۔ لیکن دوستو، اندر سے ایک آواز آتی تھی کہ میں غلط راستے پر چل پڑی ہوں۔ اور ایک رات جب میں گھر آئی تو امی اور دادا جی حال میں بیٹھے تھے۔ امی اور دادا چائے پی رہے تھے اور ساتھ ساتھ دادا امی کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں نے وہ سب کچھ دیکھا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ منظر میرے دماغ سے نہیں نکل رہا تھا، اور اسی رات زین کا میسج آیا۔ اس نے لکھا، امرین آج تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی، کاش تم میرے پاس ہوتی۔ میں نے بھی جواب دیا کہ کاش میں تمہارے پاس ہوتی، میرے اندر بھی تمہارے لیے کشش پیدا ہو رہی ہے۔ کئی مہینے گزر گئے اور میں زین کے ساتھ ایک الگ ہی راستے پر چل پڑی تھی۔ ایک دن میں زین کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور زین میرے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں نے زین کو روکا نہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اس لمحے کو محسوس کیا۔ اس کے بعد ہم ایک دوسرے میں مزید ڈوب گئے۔ اب زین ہی میرے لیے سب کچھ بن گیا تھا۔ میں رات دیر تک اس کے ساتھ باہر گھومتی رہتی۔ گھر کا ماحول بھی پہلے سے زیادہ عجیب ہو گیا تھا۔ امی اور دادا جی اب میرے سامنے بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگتے تھے۔ میرے دل میں غصہ بھی آتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ اب انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن میرا دھیان تو زین کی طرف چلا جاتا۔ میں خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ اگر امی اور دادا جی ایسا کر سکتے ہیں تو میرے لیے غلط کیوں ہے؟ مگر دوستو، دل کا ایک حصہ چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ میں غلطی کر رہی ہوں اور غلط راستے پر چل پڑی ہوں۔ ایک رات ہمارے دوستوں کی پارٹی تھی۔ میں زین کے ساتھ پارٹی میں گئی اور تقریباً رات 1 بجے کے قریب ہم واپس آئے۔ میں نے اپنی امی سے کہہ دیا تھا کہ میں سہیلی کے گھر رک جاؤں گی، لیکن میں نے زین کے گھر رک گئی۔ اس رات میری اور زین کی زندگی میں ایک عجیب سا نیا موڑ آ گیا۔ اگلی صبح جب میں گھر واپس آئی تو گھر کا ماحول بہت خاموش تھا۔ میں آگے بڑھی تو دیکھا کہ میرا بھائی ماجد گھر آیا بیٹھا تھا۔ میں نے ماجد سے پوچھا، بھائی آپ کب آئے؟ تو ماجد بولا، بس ابھی آیا ہوں، مجھے دادا جی اور امی سے ضروری بات کرنی ہے، تو تم اوپر چلی جاؤ۔ میں اوپر چلی گئی، لیکن میرے کان نیچے لگے ہوئے تھے۔ میں ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میرا بھائی میری امی کو فون میں کچھ دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، امی میں نے گھر کی حفاظت کے لیے کیمرے لگائے تھے، شاید آپ بھول گئی تھیں، لیکن آپ اور دادا جی یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے فون میں سب کچھ موجود ہے۔ جب اس نے ویڈیو میری امی کو دکھائی تو میری امی کا رنگ زرد پڑ گیا۔ امی کی زبان کانپنے لگی۔ میرے بھائی نے غصے میں آ کر میری امی اور دادا جی کے خلاف کیس کر دیا کہ انہوں نے ناجائز تعلق قائم کیا ہوا ہے، اور میرے دادا جی کو 2 سال کی سزا ہوئی اور میری امی کو 1 سال کی سزا ہوئی۔ اب میں گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میرا بھائی ماجد میرے پاس آیا اور بیٹھ کر کہنے لگا، امرین گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا تم سب کچھ دیکھ رہی تھی، مجھے پتہ ہے کہ اس کا تم پر بھی غلط اثر پڑا ہوگا۔ اگر تم نے کوئی غلط راستہ چن لیا ہے تو ابھی بھی وقت ہے، خود کو سنبھال لو۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ میں نے اپنے بھائی ماجد سے کہا، بھائی میں واقعی راستہ بھٹک گئی تھی، میں نے بھی غلط راستہ اختیار کر لیا تھا کیونکہ میں نے انہیں ایسا کرتے دیکھا تھا۔ اور ماجد نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں اور تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، میں تمہیں اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں۔ جب گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے تو بچوں پر بھی اس کا غلط اثر پڑتا ہے۔ تمہیں گھر کے خراب ماحول نے تباہی کے راستے پر لے جانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد میرے بھائی ماجد نے میرا بہت خیال رکھا اور میں گھر میں ایک ٹیچر رکھ لی۔ بھائی میری پڑھائی پر پوری توجہ دینے لگا۔ پھر میں نے
زین کے ساتھ اپنے تمام تعلقات بھی ختم کر دیے اور آہستہ آہستہ میں زین کو بھولنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن گزرا ہوا کل جسے میں چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتی تھی ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور بعد میں خود بھی ٹیچر بن گئی، لیکن اپنے گزرے ہوئے کل کو اپنے دل سے نکال نہیں سکتی۔ وہ ہمیشہ میرے دل میں ایک کڑوی یاد بن کر رہے گا۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری یہ آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار دیں، اور ایسی مزید اچھی اچھی کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو موج کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور ملتے ہیں ایک نئی مزیدار کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔